इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत 3 शबान 4 हिजरी मदीने में हुई। जैसे ही मौला अली और बीबी फातिमा तो ज़हरा को अल्लाह ताला ने इमाम हुसैन अता किए, तो जिब्राइल अमीन आसमान से हुसैन नाम लेकर हजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको एक नवासा अता किया है और अल्लाह की मर्जी ये है कि आप उनका नाम हुसैन रखें। और ये वही नवासा है जो अल्लाह के दीन के लिए अपना सब कुछ करबो बला में कुर्बान करेगा और इसकी कुर्बानी के बाद ही रहती दुनिया तक अल्लाह का दीन बाकी रहेगा। तारीख ने लिखा है कि अल्लाह के रसूल इतनी मोहब्बत करते हैं जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। रसूल खुदा अक्सर इमाम हुसैन को अपने सीने पर सुलाया करते थे। छोटे से इमाम हुसैन जब जब मस्जिद नबवी में दाखिल होते तो आप अलैहिस्सलाम अपने खुतबे को रोक के इमाम हुसैन को अपनी गोद में लेते और मिंबर पे तमाम असहाब को बताते कि ऐ लोगों, पहचानो ये मेरा नवासा हुसैन है। अनकरीब इसको मेरे दीन के लिए बेजुर्मो खता कत्ल किया जाएगा। इस वक्त इस हुसैन की मदद करना। बस दौर बदलता जाता है। अल्लाह के रसूल की रखलत के बाद अहले बैत के मसाइब बढ़ते जाते हैं। बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत होती है। इमाम अली को मस्जिद कूफा में शहीद किया जाता है। इमाम हसन को भी जहर दिया जाता है। और जब सन 60 हिजरी का सूरज तलू होता है तो यजीद पूरी दुनिया के सामने अल्लाह के दीन इस्लाम का इनकार करता है। वो कुरान पाक की तौहीन करता है और ये कहता है कि मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के दीन को नहीं मानता। और वो इस वक्त वो दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह होता है जिसकी हुकूमत 3 बड़े आजम पर फैली होती है। पूरी दुनिया जालिम बादशाह के जुल्म की वजह से खामोश रह जाती है। इतने में इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो मदीने से ये आवाज देते हैं कि ए यजीद, तू झूठा है। मेरा नाना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का रसूल हैं और कुरान पाक अल्लाह की किताब है। और अगर इस बात को बताने के लिए मुझे कुर्बान भी होना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। बस यजीद ये हुक्म नाफिज करता है कि इमाम हुसैन को मदीने में शहीद किया जाए। इमाम हुसैन नहीं चाहते कि उनका खून नाहक अपने नाना के मुकद्दस शहर में बहे। आप मक्का की तरफ हिजरत करते हैं और अल्लाह के घर की पनाह में जाके मुकीम होते हैं और हज के फराइज अंजाम देते हैं। यजीद की ये सोच थी कि इमाम हुसैन और उनके साथियों को तवाफ़े काबा के बीच में ही कत्ल करेंगे। इमाम हुसैन को जैसे ही इस बात का इल्म हुआ तो आप नहीं चाहते थे कि उनका खूने नाहक अल्लाह के घर में बहे। और इतने में आपके पास कूफे से हजारों खतूत भी आते रहे कि ए नवासा रसूल, हम भी रसूल अल्लाह के दीन की बका के लिए यजीद पे लानत करते हैं, लेकिन यजीद के जुल्म की वजह से मजबूर हैं। आप जल्द कूफे आ जाइए और अपने नाना के दीन को बचाने के लिए हमारी मदद कीजिए। इन खतूत में यहाँ तक लिखा था कि ए हुसैन, अगर आज आप हमारे पास नहीं आएंगे तो रोजे महशर हम आपके नाना से आपकी शिकायत करेंगे कि दीन मिटता रहा और इमाम हुसैन मक्का में मुकीम रहे। इमाम हुसैन अपने चचाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील को अपना सफीर बना के कूफे भेजते हैं और ये कहते हैं कि तुम उनसे मिलकर हुज्जत तमाम करो। मुस्लिम बिन अकील कूफे जाते हैं। वहां के लोगों की मोहब्बत को देख के इमाम हुसैन की तरफ एक खत लिखते हैं कि मौला, आप जल्द कूफा आ जाइए। इमाम हुसैन अपने हज को उम्रे में तब्दील करते हैं और अपने बच्चों, बहनों और बेटियों को लेके कूफे की तरफ रवाना होते हैं। और वहां यजीद अपने तमाम वजीरों में से एक जालिम शख्स उबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद को चुनता है कि वो फौरन कूफे की हुकूमत संभाले और इमाम हुसैन के चाहने वालों पर वो जुल्म करे कि सब अपने घरों में चले जाएं। नवासा रसूल मक्के को छोड़ के जैसे ही कूफे के करीब पहुंचने लगे तो वहां पे उन्हें मुस्लिम बिन अकील की शहादत की खबर मिलती है।
اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوفے والے بدل گئے، کسی نے سونا لے کے خاموشی اختیار کر لی، تو کوئی یزید کے ظلم کی وجہ سے گھر میں چھپ گیا۔ امام حسین چاہتے ہیں کہ عرب کے صحرا کو چھوڑ دیں اور کسی ایسی جگہ چلے جائیں جہاں یزید کی حکومت نہ ہو۔ یہ بات جیسے ہی ابن زیاد کو پتہ چلتی ہے تو وہ حر کے ساتھ ہزاروں کی فوج بھیجتا ہے اور کہتا ہے جاؤ، حسین کوفے کے آس پاس ہیں، ان کو فوراً قید کرو، اور امام حسین کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے صحرائے مقیم تک پہنچتے ہیں جہاں امام حسین کا قافلہ ہوتا ہے۔ امام حسین نے جیسے ہی جناب حر کو دیکھا کہ وہ بھی پیاسے ہیں، ان کے سپاہی بھی پیاسے ہیں اور ان کے جانور بھی پیاسے ہیں، آپ حضرت عباس سے یہ کہتے ہیں کہ ان سب کو پانی پلاؤ۔ حر امام حسین کا اہلاک دیکھتا ہے اور پانی پینے کے بعد امام حسین کو روک نہیں پاتا۔ پس امام حسین نہر فرات کے کنارے سے چلتے رہتے ہیں۔ یہ بات جب ابن زیاد کو پتہ چلتی ہے کہ حر تو امام حسین کے ساتھ نرمی کر رہا ہے، تو وہ عمر بن سعد کے ساتھ 18,000 کا لشکر بھیجتا ہے کہ حسین کو فوراً روکو۔ بس چلتے چلتے امام حسین کا قافلہ کربلا سے گزرتا ہے اور وہاں امام حسین کا گھوڑا رک جاتا ہے۔ امام حسین جیسے ہی معلوم کرتے ہیں کہ زمین کو کیا کہتے ہیں، الگ الگ نام امام حسین کو بتائے جاتے ہیں۔ کوئی نینوا کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، اور کوئی بوڑھا شخص آ کے کہتا ہے یہ کرب کی زمین ہے اور اسے کربلا کہتے ہیں۔ امام حسین گھوڑے سے اترتے ہیں، سجدہ شکر کرتے ہیں اور حضرت عباس سے کہتے ہیں عباس خیمے لگاؤ، ہمیں یہی امتحان دینا ہے۔ 2 محرم 61 ہجری کو امام حسین کربلا پہنچتے ہیں اور یزید کے سپاہی امام حسین کے خیمے دریا سے دور لگواتے ہیں تاکہ جب ہمیں حسین کا پانی بند کرنا پڑے ہم بند کر سکیں۔ امام حسین صبر کرتے ہیں اور اپنے خیمے نہر فرات سے دور لگواتے ہیں۔ بس 7 محرم کو امام حسین اور ان کے بچوں کا پانی بند کر دیا جاتا ہے۔ خیمے میں تمام بچے پیاسے ہوتے ہیں اور وہاں فوجی یزید دن بہ دن بڑھتی جاتی ہے۔ کبھی 25,000 کا لشکر فوج میں شامل ہوتا ہے، کبھی 15,000 کا لشکر فوج میں شامل ہوتا ہے۔ امام حسین کے بچے دیکھتے رہتے ہیں کہ چاروں طرف سے ان کو گھیرا جا چکا ہے۔ یزید کی فوج یہ چاہتی تھی کہ 9 محرم کو امام حسین کو قتل کیا جائے۔ امام حسین ایک رات عبادت کے لیے مانگتے ہیں اور یوں 9 محرم کو جنگ ٹل جاتی ہے اور 10 محرم عاشورہ کے دن رکھی جاتی ہے۔ بس جیسے ہی 9 محرم کا دن ڈھلتا ہے، امام حسین بعد نماز عشاء اپنے تمام ساتھیوں کو ایک خیمے میں جمع کرتے ہیں اور فرماتے ہیں تم سب نے میرا بہت ساتھ دیا، میں تم سے خوش ہوں اور چاہتا ہوں کہ اب تم اپنے اپنے گھر واپس چلے جاؤ، کیونکہ یہ فوج مجھے شہید کرنا چاہتی ہے۔ اللہ سے تم سب کو جنت روزے محشر میں لے کے دوں گا۔ سب امام حسین کے ساتھی خاندان کے افراد ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے مولا نے کیا کہہ دیا۔ اتنے میں امام حسین فرماتے ہیں شاید تم لوگوں کو آنکھوں کی شرم نے مارا ہے، عباس چراغ بجھا دو۔ چراغ بجھ جاتا ہے اور کچھ دیر کے بعد جیسے ہی جناب عباس چراغ جلاتے ہیں تو امام حسین دیکھتے ہیں تمام ساتھی تلواریں اپنے گلے پر رکھ کر ایک آواز میں کہتے ہیں کہ اے میرے مولا حسین، ہم آپ کو ان ظالموں میں کیسے چھوڑ کے جائیں، ہم بھی اللہ کے دین پہ قربان ہونا چاہتے ہیں، ورنہ ہم روزے محشر آپ کی والدہ کو کیا منہ دکھائیں گے۔ بس امام حسین فرماتے ہیں جاؤ اپنے اپنے خیموں میں اللہ کی عبادت کرو۔ بس 10 محرم کا سورج طلوع ہوتا ہے۔ جناب حر جیسے ہی سمجھتے ہیں کہ اب امام حسین کو شہید کیا جائے گا، آپ بعد نماز فجر امام حسین کے قدموں میں آ کے گر جاتے ہیں، معافی طلب کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اے نواسہ رسول، مجھے معاف کر دیجئے، میں نے سب سے پہلے آپ کا راستہ روکا تھا۔ امام حسین اسے معاف کرتے ہیں
اور کہتے ہیں اے حر تو آزاد ہے اور تیری جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں، چلا جا۔ جناب حر کہتے ہیں آپ کو ان دشمنوں میں چھوڑ کے میں کیسے جاؤں، مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں بھی اللہ کے دین پہ قربان ہو جاؤں۔ بس جناب حر میدان میں آتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، ان کے بچے بھی میدان میں آتے ہیں اور اللہ کے دین پہ قربان ہوتے ہیں۔ ایک ایک امام حسین کا اصحاب شہید ہوتا جاتا ہے، جہاں تک کہ بنی ہاشم کے جوان بھی کربلا کی گرم زمین پہ سو جاتے ہیں۔ شہزادہ قاسم کی لاش میدان میں پامال ہو جاتی ہے۔ جناب عباس نہر کنارے بازو کٹوا کے شہادت کا جام پی لیتے ہیں۔ علی اکبر کو رن میں برچھی لگتی ہے اور امام حسین کے ہاتھوں میں تڑپ کر اپنی جان کا نذرانہ دیتے ہیں۔ اور معصوم علی اصغر جب پانی پلانے کے لیے امام حسین میدان میں لے کے آئے تو ظالموں نے ان کو بھی تیر مار کے ایسے شہید کیا کہ امام حسین کے ہاتھوں پر وہ ایسے تڑپنے لگتے ہیں جیسے مچھلی تڑپتی ہے۔ بس امام حسین جب میدان کربلا میں تنہا رہ جاتے ہیں تو خیمے میں آتے ہیں اور تمام بیبیوں کو سلام آخر کہتے ہیں اور فرماتے ہیں اے زینب، اے سکینہ، میری شہادت کے بعد جہاں جہاں سے گزرو تو اپنے خطبوں میں میرے نانا محمد مصطفیٰ کا ذکر ضرور کرنا، اسلام کا علم بلند کرنا اور بار بار بتاتے رہنا کہ ہم پہ چاہے کتنا بھی ظلم کرو لیکن ہمارے خون کا آخری قطرہ رسول اللہ کے دین کی گواہی دیتا رہے گا۔ بس میدان میں آ کے حجت تمام کرتے ہیں، فوجی یزید کے سامنے آ کے یہ کہتے ہیں اے ظالموں، میں تمہارے رسول کا نواسہ حسین ہوں۔ اے کوفے والو، تم نے تو خط لکھ کے مجھے بلایا تھا، میرے پاس تمہارے ناموں کے خط آج بھی موجود ہیں۔ امام حسین ایک ایک خط جس جس نے لکھا تھا اس کا نام بتاتے ہیں۔ وہ سب کہتے ہیں کہ اے حسین، آپ کو شہید کرنے کے بعد یزید ہماری جھولیاں سونے سے بھر دے گا اور ہم سب آپ کو آپ کے بابا علی کے بغض میں قتل کرنا چاہتے ہیں۔ بس امام حسین اللہ کا نام لے کے میدان میں آتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا امام علی اکثر فرماتے تھے کہ میرے تمام بیٹوں میں سب سے اچھی جنگ حسین لڑتا ہے۔ امام حسین رسول اللہ کے گھوڑے پر سوار تھے، ہاتھوں میں امام علی کی تلوار تھی اور جسم پر رسول اللہ کے پہنے ہوئے کپڑے، سر پر رسول اللہ کا امامہ تھا۔ لوگ پہچانتے کہ یہ گھوڑا تو رسول کا ہے، یہ امامہ بھی رسول کا ہے، یہ تلوار علی کی ہے، لیکن افسوس مال دنیا کے لالچ میں نواسہ رسول سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ امام حسین 700 کے لشکر کو گرا دیتے ہیں۔ جب دوسرا حملہ ہوتا ہے تو 2100 کا لشکر امام حسین کے مد مقابل ہوتا ہے۔ امام حسین ان کو بھی فنار کرتے ہیں۔ جب عرب کے بڑے بڑے بہادر قتل ہوتے جاتے ہیں تو عمر بن سعد کہتا ہے امام حسین پہ ایک ساتھ حملہ کرو۔ بس پوری فوج امام حسین پہ حملہ کرتی ہے اور امام حسین علی کے بیٹے علی بن کے ایسے لڑتے ہیں کہ فوج بھاگنا شروع کر دیتی ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ 80,000 کا لشکر کربلا کا میدان چھوڑ کے کوفے کی طرف بھاگ جاتا ہے۔ یہ منظر جیسے ہی شمر اور عمر بن سعد نے دیکھا کہ حسین کو شہید کرنا بہت مشکل ہے، وہ اپنے سپاہیوں سے کہتے ہیں جاؤ خیموں کو آگ لگا دو۔ سپاہی جا کے خیمے کو آگ لگاتے ہیں اور پھر شمر کہتا ہے 21,000 کا لشکر ایک ساتھ امام حسین پر تیر چلائے۔ بس ایک طرف سے امام حسین پہ تیر چلنے لگتے ہیں اور دوسری طرف امام دیکھتے ہیں کہ وہاں بیبیوں کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، خیمے جل رہے ہیں۔ نواسہ رسول کبھی تیروں کو روکنے کے لیے میدان کی طرف آتے ہیں تو کبھی بیبیوں کی مدد کرنے کے لیے خیموں کی طرف جاتے ہیں۔ مقتل کی تاریخ کہتی ہے امام حسین کے جسم پر اتنے تیر لگ گئے کہ آپ کے جسم کا کوئی حصہ بھی خالی نہ تھا۔ بس ایک تنہا رسول اللہ کا نواسہ تھا اور لاکھوں کی فوج ان پہ حملہ تھی۔ اتنے میں آوازیں غیب آتی ہے اے حسین لوٹ آؤ۔
تیرا اللہ تجھ سے راضی ہو گیا۔ امام حسین تلوار کو روکتے ہیں، اتنے میں ایک ظالم امام حسین کی پشت پہ وار کرتا ہے۔ آپ گھوڑے کی زین سے زمین پہ آتے ہیں، لیکن وہ تیر مسلسل چلتے رہتے ہیں۔ امام حسین کا گھوڑا جس طرح وہ امام حسین کا طواف کرنا شروع کرتا ہے، بس ظالم ہنستے رہتے ہیں، وہاں خیمے جلتے رہتے ہیں، اور امام حسین زمین کربلا پہ اپنی پیشانی رکھ کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اے اللہ تیرا شکر ہے، میں نے تیرے دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ تاریخ کہتی ہے امام حسین سجدے میں تھے، کوئی امام حسین کو تیر مارتا ہے، کوئی نیزہ مارتا ہے، کوئی لاٹھی مارتا ہے۔ جس کے پاس مارنے کے لیے کچھ نہ تھا تو کربلا کی گرم زمین سے پتھر اٹھا کے امام حسین کو مارتا ہے۔ امام حسین اللہ کے شکر میں مصروف رہتے ہیں۔ اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے جاؤ حسین کا سر کاٹ کے لاؤ۔ تاریخ نے لکھا جو امام حسین کے پاس جائے اس کو امام حسین کی آنکھوں میں رسول اللہ کا چہرہ نظر آئے۔ 21 سپاہی جاتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں۔ جیسے ہی یہ خبر شمر کو ہوئی کہ یہ سب رسول کے احترام میں امام حسین کا سر نہیں کاٹ رہے، وہ اپنے خنجر کو پتھر پر بار بار مارتا ہے تاکہ اس کی تیزی ختم ہو جائے، اور پھر ہنس ہنس کے کہتا ہے اب دیکھو میں رسول کے نواسے کا سر کیسے کاٹتا ہوں، اور جا کے یہ خبر یزید کو بتانا۔ بس وہ قریب آ کے امام حسین کی پشت پہ سوار ہوتا ہے، امام حسین کا سر سجدے میں ہوتا ہے، وہ پیچھے سے امام حسین پہ وار کرتا ہے۔ امام حسین مسلسل اللہ کا شکر کر رہے ہیں۔ شمر ہنستا جاتا اور امام حسین کے گلے پر خنجر مار مار کر سر کو تن سے جدا کرتا ہے، اور پھر پوری فوج خیموں میں آ جاتی ہے۔ بیبیوں کو تازیانے مارتے ہیں، ان کے سروں سے چادروں کو لوٹ لیتے ہیں۔ رسول اللہ کی نواسیاں روتی رہتی ہیں۔ بس اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے اب وہ گھوڑے لاؤ جس کو میں نے یمن سے بلوایا تھا، جو لاشوں کو پامال کرنے کے لیے لائے جاتے ہیں۔ بس ان گھوڑوں کے نال تبدیل کیے جاتے ہیں، اور وہاں مقتل میں سب لاشوں کو پامال گاہ پر رکھتے ہیں، اور مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف دوڑتے ہیں، مغرب کے گھوڑے مشرق کی طرف دوڑتے ہیں، اور امام حسین کے جسم کو پامال کرتے ہیں۔ حضرت جعفر صادق نے فرمایا میرا سلام ہو میرے اس غریب دادا پر جس کی لاش کو اتنا پامال کر دیا گیا کہ ان کی دائیں پسلیاں بائیں پسلیوں کی طرف چلی گئیں اور بائیں پسلیاں دائیں پسلیوں کی طرف چلی گئیں۔ بس پھر رات ڈھلنے لگتی ہے اور فوج چلی جاتی ہے اور شام غریباں آ جاتی ہے۔ ہر بیوی اپنے اپنے وارث پہ روتی ہے۔ 11 محرم کو بیویوں کو قید کر کے کوفہ اور کوفہ سے شام لے جایا جاتا ہے، لیکن بی بی زینب اپنے خطبوں میں بار بار کہتی ہیں کہ اے یزید تو چاہے جتنا بھی ہم پہ ظلم کر، ہمارے جوانوں کو مار دے، ہماری مستورات کو قید کر دے، لیکن ہم آخری دم تک اللہ کے دین کی گواہی دیتے رہیں گے اور یہ کہتے رہیں گے کہ ہمارا نانا اللہ کا رسول ہے۔ بے شک امام حسین اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے، وہ شہید ہو کے بھی اسلام کو قیامت تک زندہ کر گئے۔ 1400 سال گزر چکے، لیکن اس یزید کے بعد پھر کوئی دوسرا یزید پیدا نہیں ہوا۔ آج بھی ہمارے پاس قرآن پاک موجود ہے، اسلام موجود ہے، ہمارے دلوں میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت موجود ہے۔ سلام ہو کربلا کے شہیدوں پر، سلام ہو امام حسین پر، سلام ہو آپ کے اصحاب اور آپ کی اولاد پر۔